अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। 2000 केस के बारे में जब से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, लोग मेरे बारे में बहुत गलत किस्म की बातें फैला रहे हैं। उन्हीं में से एक र्यूमर ये भी फैली है कि ज़ुनैरा माहम की, अल्लाह माफ़ करे, 4 शादियाँ हुई हैं और पता नहीं इसने भाग के शादी की और पता नहीं ये कोई चौथा हस्बैंड है और क्या क्या बकवास की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने हस्बैंड से, वैसे तो मैं ऑफ द रेकॉर्ड बात करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं डायरेक्ट उनके पास कैमरा लेके जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि ये जो लोग बकवास कर रहे हैं इसके बारे में उनका क्या ख्याल है। चले आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? अच्छा, एक आंटी है, कोई बुढ़ी खूसट सी, उसने ना एक काले से एक अंकल हैं, उनके चैनल पे जाके बकवास की है कि ज़ुनैरा माहम ने भाग के शादी की थी और इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं पहले, और 3 शादियां पहले हो चुकी हैं और चौथी शादी है ये। तो ऐसी जो गंदी और मज़े की बात, मैंने उसका वीडियो नहीं देखा, मुझे काफ़ी लोगों ने सेंड किया। मुझे पता था कि वो जो काले अंकल हैं वो भी मैले हैं और जो दूसरी आंटी हैं वो भी मशहूर होने का शौक रखते हैं। मैंने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई थी कि इस खातून के बारे में पता कराओ ये कौन है। तो मेरी टीम ने बताया कि ये खातून जो हैं वो 2 से 3 शादियां कर चुकी हैं, इनके बच्चे भी हैं और इनके जो पहले शौहर थे, इनकी टीम ने बताया है कि ये कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है और ये झूठ बोलती हैं और छोटे छोटे चैनल्स के ऊपर बैठकर न्यूज़ कास्टिंग करती हैं। और मेरी टीम ने बताया कि ये मशहूर होने का इनको बड़ा शौक था, तो ये न्यूज़ रूम के अंदर जो है ना किसी न्यूज़ कास्टर को फंसा के उसके साथ कहीं टिकटॉक्स बनाती रही हैं और वो टिकटॉक्स इनके थोड़े बहुत चले हैं, पिछले कोई 10-12 साल से काम कर रही हैं। तो इस आंटी ने ये भी कहा है कि ज़ुनैरा माहम जो है वो आज से 10 साल पहले, हाँ मेरी टीम के लोग बता रहे थे कि उसने पता नहीं कुछ ऐसा कहा है कि 10 साल पहले ज़ुनैरा माहम मुझसे पता नहीं लिफ्ट मांगती थी या मेरे साथ गाड़ी पे जाती थी। तो हम तो 10 साल पहले लाहौर में शिफ्ट ही नहीं हुए थे, हम तो लाहौर में रहते ही नहीं थे। और इस तरह की बातें की हैं और बड़ी घटिया किस्म की कोई लैंग्वेज बोली है। और वो काले अंकल का तो हमने वैसे भी इंतज़ाम सोचा हुआ है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मेरे पति देव हैं आप मेरे हस्बैंड हैं। तो आपने कहा था कि इस तरह के लोगों को वैल्यू नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस तरह के जो हाइड्रोफोबिया वाले कुत्ते होते हैं वो इस तरह की बकवास करते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मुझसे जानना चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आप अगर क्लियर नहीं करेंगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा। पहली तो बात ये है कि वो खातून जिसका आप जिक्र कर रही हो ना, हम्म। ठीक है, उसने एक्चुअली अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया है अवाम को हम्म। कि क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ, तो जो दूसरा बंदा है मैं उसको भी वैसा ही समझती हूँ। क्या खुद मैंने 2 से 3 शादियाँ की हैं और जिस तरह से की हैं, तो उसको लगता है शायद कि जिसके बारे में बात कर रही हूँ उसका भी यही मामला होगा। हम्म। दूसरी बात ये है कि फेमस होने का शौक तो हर एक को होता है, और खासकर इस फील्ड के अंदर जब आप इतने अरसे से काम कर रहे हो, 15-20 साल से, और 15-20 साल काम करने के बाद आपको कोई पहचानता तक ना हो, तो ऑब्वियसली एक मामला चला है जिसको हाइप मिल गई है, और उसमें जो की मेंबर हो इस सच को सामने लाने के अंदर, जो 2000 का केस है, वो आप हो। तो ऑब्वियसली फेमस होने के लिए लोगों को एक नाम चाहिए, एक चेहरा चाहिए, वो आपका चेहरा, वो आपका नाम है। लोगों को व्यूज मिलते हैं आपका नाम यूज करके, आपका चेहरा यूज करके। नहीं, नाम लें, तनकीद भी करें, अगर लोगों को गलत फहमी हो रही है वो पूछें, लेकिन जो इल्जाम, यानी कि गंदा इल्जाम इल्जाम नहीं लगाना। होता ये इल्जाम नहीं होता, ये बहतान होता है, ठीक हाँ। है। और जो बहतान होता है, शायद लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है कि अगर आप किसी के बारे में झूठ बोलते हो, बहतान लगाते हो, और अगर आप उसको साबित नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इस दुनिया में तो जो उनका हशर होगा, वक्ती तौर पे मैं भी वो अपना नाम बना ले, ठीक है, वक्ती तौर पे मैं भी वो चंद 4 पैसे कमा ले कि उसको लोग पहचानना शुरू हो जाए, लेकिन वो शायद ये नहीं जानती मोहतरमा कि मरने के बाद उनका क्या हशर होगा।
کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا یہ آنٹی جو ہے اس طرح کی آنٹیوں کو نا بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا چاہیے, تو اس کا کوئی حشر نشر ہم کریں نہیں, گے؟ ایسے لوگوں کو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ ٹھیک ہے, بلکہ ان لوگوں کو, ان جیسے لوگوں پر جو ہے نا وہ آپ کو اگنور کرنا چاہیے. اصل میں میں نے میری ٹیم نے مجھے جب ان پر رحم کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ نہیں جانتے کہ جو یہ غلط باتیں, جھوٹ اور بہتان لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو وقتی طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں, ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ جو کمال ان کا کر رہے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمال کر رہے ہیں, یہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کسی دوسرے اینڈ سے یہ ایسا پھنسیں گے, ایسا برا پھنسیں گے, ٹھیک ہے, کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب ہم نکلے گا. اصل میں پہلے میں نے اس آنٹی کو اس لیے اگنور کیا تھا کیونکہ میری ٹیم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ خاتون بیوہ رہی ہے کچھ عرصہ, اس کا کوئی شوہر تھا اور اس کے ساتھ اس کے کوئی جھگڑے مسائل تھے اور اس بیچارے کو بھی اس نے ٹینشن میں ڈال کے مارا. تو میں نے سوچا چلو بیوہ عورت ہے اور سیکنڈ ٹائم اگر اس نے کوئی شادی یا تھرڈ ٹائم کوئی شادی کی ہے تو چلو کوئی بات نہیں, اگنور کرتے ہیں. لیکن اب کیونکہ میرا نام یوز کر کے اور فیک انفارمیشن پھیلا کر اس خاتون نے ویوز حاصل کیے ہیں جس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارا خاندان وہ ہے جس کے پاس اپنی گاڑیاں تھیں. مطلب جب کسی کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ گاڑی کیا چیز ہوتی ہے, بہت کم لوگ تھے جو گاڑیوں والے تھے, تو ہمارا خاندان وہ تھا. تو وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں اس سے لفٹ لیا کرتی تھی اور میں مطلب وہ اس طرح کی فضول باتیں کر رہی ہے. تو میں بہرحال آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتی. سمپل سی بات یہ ہے, دیکھو سمپل سی بات یہ ہے کہ جو لوگ دعا زہرا کے کیس پہ جو آپ سچائی کا ایک علم اٹھائے ہوئے ہو, اس پہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی. شاید ان لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ پچھلے 7-8 سال سے کام کر رہی ہو, ٹھیک ہے, 7-8 سال سے کام کر رہی ہو. 7-8 سال میں یہ فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا کہ آپ وائرل ہوئی ہو, فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ کے بارے میں آئیڈیا ہے. یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو گندگی بک رہے ہیں اور جو گندگی پھیلا رہے ہیں, جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں, جو بہتان لگا رہے ہیں آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے 5 سال جیو خبرناک میں کام کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زنیرہ جو ہے وہ گینگ کا حصہ ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر زنیرہ گینگ کا حصہ ہے تو ایک پاکستانی نیشنل ادارے کے اندر, جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جیو نیوز, اس میں آپ نے 5 سال کام کیا, ٹھیک ہے. بہت سے آپ کے ٹیم ممبرز بھی آپ کے خلاف ہوئے ہیں, صرف ان سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا کہ یہ تو ہمارے انڈر یا ہمارے لیے کام کیا کرتی تھی, آپ کے کولیگز یا دوسرے لوگ, اور یہ اتنی فیمس کیسے ہوگی کہ پاکستان میں بچے کو زنیرہ ماہم کا پتہ چل گیا, ٹھیک ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 5 سال آپ نے جیو نیوز خبرناک میں کام کیا, آلموسٹ ابھی تک 17 سے 18 ڈراموں میں آپ کام کر چکی ہو, ٹھیک ہے. بہت سے آپ نے کمرشل شوٹس کیے ہیں نیشنلی اور انٹرنیشنلی, ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک اپنے دل کو تسکین دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جھوٹ بول کے آپ کے اوپر بہتان لگا کر, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کی پکڑ نہیں ہوگی. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی, یہ جو کچھ مرضی کرے, تو یہ ان کو غلط لگ رہا ہے. آج پکڑ نہیں ہوگی ان کی. ایسے لوگوں کی اللہ رستی دراز کر دیتا ہے, لیکن وہ وقت دور نہیں ہوتا کہ جب ایسے لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے اور ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں پکڑا گیا ہے تو کس وجہ سے پکڑا گیا, ہم نے تو زندگی میں کچھ کیے نہیں. تب یہ لوگ بالکل معصوم بن جاتے ہیں, جبکہ یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں اس کے اوپر بہتان لگایا تھا, فلاں وقت میں اس کے لیے ہم نے جھوٹ بولا تھا, فلاں وقت میں ہم نے ایسا کیا. آپ کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بینگ اے پرسن یا انڈیویژول, آپ خود دعا زہرا سے ملے ہو. جتنی دفعہ بھی ہم ان کے گھر پہ گئے ہیں یا جہاں پر بھی ہماری ملاقات ہوئی ہے, آپ ساتھ میں تھے ہمیشہ. لیکن آپ کیونکہ بیہائنڈ دا کیمرہ رہتے ہو, تو آپ نے اس لڑکی سے مل کر اور ظہیر سے مل کر ان کو کیسا پایا؟ ایک عام انسان ایک بتائے لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کے اندر جو فیڈ کر دیا گیا اس بات کو کہ خدا نخواستہ کوئی گینگ ہے, اور یہ جو بکواسیات ہو رہی ہیں کہ اس کی تصویر ہنستے ہوئے آئی ہے تو وہ ایئرپورٹ پہ بڑی خوش ہے, تو کیا کہو گے آپ اس بارے میں؟ اصل میں ایک بات یا ایک آئیڈیا, ایک جو چیز ہوتی ہے, اس کو اگر آپ ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھو گے تو وہ آپ جیسا اس کو دیکھنا چاہتے ہو ویسی وہ نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اب جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی دعا گینگ سے آزاد ہو گئی اور وہ بڑا خوش تھی, ٹھیک ہے, تو میں ان کو یاد دلاتا جاؤں کہ بہت سے لوگوں نے دعا کی برتھ ڈے کی ویڈیو دیکھی ہوگی, ہاں, اس میں بھی وہ بہت خوش تھی, بالکل, ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے دعا کے انٹرویوز دیکھے ہیں, ان انٹرویوز میں بھی دعا بہت خوش تھی, نکاح میں بھی, ٹھیک ہے.
جو اس کے نکاح کی ویڈیو اس میں بھی دعا بہت خوش تھی. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات پھنسی ہوئی ہے کہ جی گینگ سے آزاد ہونے کے بعد دعا بہت خوش ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی جس ڈائریکشن میں سوچنا چاہتے ہیں, جس ڈائریکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں, صرف ان کو وہی چیز نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جو فطور ان کے ذہنوں میں ہے, جو ان کے دلوں میں ہے, ان کو وہی نظر آئے گا, وہی نظر آ رہا ہے ان کو. ٹھیک ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر آپ دوسری سمت سے, دوسری ڈائریکشن سے دیکھو, دوسرے اینگل سے دیکھو ایک ہی بات کو کہ وہ خوش کیوں تھی, تو مے بی وہ اس لیے بھی خوش ہو کہ اس کا شوہر ظہیر احمد جو ہے وہ اس وقت کراچی میں ہے, تو اس کو ایک امید آ گئی ہو کہ اب میں کراچی جاؤں گی تو میری جلد از جلد اس سے ملاقات ہو پائے گی, کیونکہ ظہیر احمد یہ کہہ چکا تھا کہ میں نے اپنی ٹکٹس بھی کروا لی تھی واپس لاہور آنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے وکلا نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنے کیس جو ادھر ہے کراچی میں وہ نپٹاؤ اور پھر ایک ہی بار واپس آنا. تو ابھی کچھ لوگ یہ بھی بکواس کر رہے ہیں کہ زنیرہ کیونکہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں دکھاتی میڈیا پر, تو اس کی ریزن پاپا کا بھی فیس بلر کر دیتے ہیں, آپ کا بھی کر دیتے ہیں, فادر ان لا کا بھی کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی زنیرہ نے 4 شادیاں کی ہیں, اسی لیے زنیرہ جو ہے نا اپنے چھوٹے ہسبینڈ کو چھپاتی ہے. اچھا, اس بارے میں نا سمپل ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں ہر ایک انسان کی اپنی ایک شخصیت ہے, اور ہر ایک انسان کی اپنی ایک سوچ ہے, اپنی ایک تھنکنگ ہے, اور اپنا ایک رائٹ ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک کہ میرا بیہائنڈ دا کیمرہ رہنے کا معاملہ ہے, یا میں کیمرے کے سامنے نہیں آتا, یا میں پبلکلی اپیئر نہیں ہوتا آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو اس کی سمپل سی ایک ریزن ہے کہ میں نارمل روٹین میں بھی, نارمل لائف میں بھی اپنی جو شخصیت ہے اس کی پرائیویسی کو مینٹین رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کوئی مجھے جانے, کوئی مجھے پہچانے. نہیں, لیکن ایک اور بھی تو ریزن ہے نا کہ جو ہماری فیملی ہے, جس طرح ہماری فیملی کا تعلق ہے آرمی سے یا انٹیلیجنس سے, تو وہاں پر ہماری فیملی کے لوگوں کو نہیں الاؤ ہوتا کہ وہ اس طرح پبلکلی آ کر ویڈیوز یا ولاگز بنائیں. اب جیسے اگزامپل کے طور پہ ہم جب میں اسکردو گئی تھی تو وہاں پہ میں آرمی میس میں رکی تھی. میں نے لوگوں کو یہ ضرور اپنے ولاگز میں بتایا تھا کہ میں آرمی میس میں ہوں, لیکن وہاں کے جو اندر کے ایریاز تھے جہاں ہم گھومتے تھے, کھاتے پیتے تھے, وہ ہم پبلکلی لوگوں کو ولاگز میں شو نہیں کر سکتے تھے. یا جو ہمارے لوگ تھے وہاں پر, جو آرمی کے لوگ تھے, ہم ان کو بھی نہیں دکھا سکتے تھے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو ہم دکھا نہیں سکتے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وجہ کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک کی اپنی پرسنل جو ہے وہ چوائس ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کی چوائس ہے کہ وہ پبلکلی اپیئر ہو تو یہ اس کی چوائس ہے, اور اگر کوئی پبلکلی اپیئر نہیں ہونا چاہتا یا اس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی کہ وہ ڈسکس ہو لوگوں کے اندر, لوگوں میں ڈسکس ہو, ٹھیک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ اس کی شخصیت اس کے اپنے پرسنل لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال میں اس چیز پہ لوگوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جی زنیرہ کا ہسبینڈ آپ کے لیے, میرے خیال میں پبلک کو صرف اس چیز سے کنسرن ہونا چاہیے کہ زنیرہ سچ پہ قائم ہے. ٹھیک ہے. زنیرہ نے تھرو آؤٹ 7 سے 8 سال میں جو کام کیا ہے وہ بالکل صاف ستھرا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کوئی ہینکی پینکی نہیں ماری. ٹھیک ہے. شارٹ کٹ کوئی نہیں مارا. صحیح ہے. 17-18 ڈراماز میں کام کیا ہے, کمرشلز میں. اچھا, ایک اور بات یہ کہ جب میں ان میرڈ تھی تو اس وقت ہمیشہ پاپا یا بھائی یا کزنز میں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی میرے ساتھ رہتا تھا, اور اب جب شادی ہو گئی ہے تو میرے ہر پروجیکٹ میں آپ میرے ساتھ ہوتے ہو, اور لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا کیونکہ بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتے ہو آپ. جیسے کہ ابھی ہم اپنے کمرشل شوٹ پہ تھے, وہاں پہ بھی آپ میرے ساتھ تھے. ایون کہ میں کہیں گھومنے پھرنے تو دور کی بات ہے, میں کہیں پر بھی جاتی ہوں آپ میرے ساتھ ہوتے ہو, یا آپ ہوتے ہو یا پاپا ہوتے ہیں. تو اب لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اللہ معاف کرے, پتہ نہیں اس نے شارٹ کٹ اپنائے. وہ خاتون, وہ ایک بڈھی کوئی گندی آنٹی ہے. مجھے تو بہت غصہ ہے, میں نے ابھی تک یقین مانو ویڈیو نہیں دیکھا تو مجھے اتنا غصہ ہے. اگر میں ویڈیو دیکھ لوں تو مجھے کتنا غصہ آئے گا, لیکن میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتی. میں اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کروں گی. اس بے غیرت آنٹی کو, بے غیرت کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر غیرت کی کمی ہوتی ہے, تو اس آنٹی کو آ کے اس چیز کو ثابت کرنا پڑے گا. اچھا, آپ کا جو غصہ ہے, جو اتنا آپ غصے میں بات کر رہی ہو نا, ٹھیک ہے, وہ شاید آپ اس لیے کہہ رہی ہو کہ بہت زیادہ بہتان آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں, بہت زیادہ جھوٹ آپ کے حوالے سے بولے گئے ہیں. ٹھیک ہے.
بہت زیادہ مس میں آپ کی انفارمیشن. بات اس لیے کاٹتی ہوں کہ دیکھو عام انسان جو ہے نا، عام بندہ جو میرا فالوور ہے، جو میرا سبسکرائبر ہے، جو ویسے بھی مجھے دیکھتا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ سچ پہ ہو اور آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. دیٹس انف. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا، ولیوں کو نہیں چھوڑا، تو آپ کس کھیت کی مولی ہو. ٹھیک ہے. لوگ تو نبیوں کو تقریب کار کہتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ تو نبیوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ نبی آ گیا تو اس نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے، بہن کو بھائی سے لڑا دیا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا ہے، بیٹے کو ماں سے لڑا دیا ہے، تو یہ نبی نہیں ہے، یہ تو تقریب کار ہے. تو لوگ جو ہیں، لوگوں نے تو نبیوں کو نہیں چھوڑا ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کہاں پہ کیا بات کر رہی ہو آپ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سچ ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے، ہمیشہ تعداد میں کم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. صحیح ہے. اور جو گندگی ہوتی ہے، بے تحاشا مکھیاں آپ نے دیکھی ہوں کہ اس پہ بن بناتی ہیں. صحیح ہے. جو صاف ستھری بات ہوتی ہے، جو حق ہوتا ہے، اس پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مکھی کو آ کے بیٹھے؟ اچھا، لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زنیرہ ماہم جو ہے وہ شروع سے کیسز رپورٹ کر رہی ہے، لیکن دعا زہرا کے کیس کو اس نے اتنا سیریس کیوں لیا ہوا ہے؟ ہاں، آپ نے بہت سے کیسز کو رپورٹ کیا ہے. اور جہاں تک دعا زہرا کا معاملہ ہے، دعا زہرا کا معاملہ میں اب تھوڑا سا سینٹیمنٹل ہو گئی ہو یا ایموشنل ہو گئی ہو. اس کی ریزن جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ جسٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا بھی ہے کہ جب آپ نے جتنے بھی ابھی تک کے انٹرویوز کیے ہیں دعا زہرا کے، تو میں آپ کے ساتھ تھا. ظہیر سے بھی ملاقات میری ہوئی ہے، دعا زہرا سے بھی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کسی اینگل سے بھی نہ تو گینگ لگے ہیں مجھے. ٹھیک ہے. کسی اینگل سے بھی نہ وہ کوئی مافیا لگا مجھے. ٹھیک ہے. تو جب ایک سمپل سی فیملی ہے، ٹھیک ہے، میں یہ یہاں پہ کہوں گا کہ وہ کوئی ایک طاقتور فیملی ہوتی یا کوئی ایک پیسے والی فیملی ہوتی تو میں دیکھتا کہ کیسے یہ یوٹیوبرز جو ہے یا کوئی بھی اے بی سی اس کو موقع ملتا کہ وہ اس کے خلاف ظہیر احمد کے کوئی بات کر پاتا. ٹھیک ہے. تو ایک سمپل سی فیملی ہے. آپ ایموشنلی ان کے ساتھ تھوڑا اس لیے بھی سینٹیمنٹل ہو گئی ہو، مطلب کنیکٹڈ ہو گئی ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف ایک سمپل سی فیملی ہے جس کو کہ نہ صرف گینگ جو ہے نا بتایا گیا ہے، جس کو نہ صرف ایک مافیا بتایا گیا، بلکہ اس فیملی کے لیے جو کہ ایک سمپل سی فیملی ہے بہت زیادہ غلط ورڈز کا یوز کیا گیا ہے. خدا نہ خواستہ وہ لڑکی کو کسی اڈے پہ بیچنے لگے تھے یا فلاں کرنے لگے تھے یا فلاں کرنے لگے تھے. تو آبویسلی جب ایک طرف بے تحاشا لوگ جھوٹ بول رہے ہوں، بے تحاشا لوگ فساد فی الارض کر رہے ہوں، بے تحاشا لوگ جو ہے وہ بہتان لگا رہے ہوں، تو آپ آٹومیٹکلی ایک سینٹیمنٹل جو ہے ایک کنیکٹیوٹی آپ کی ہو جاتی ہے. تو آپ کی ایسے ہی ہے. اسی وجہ سے میں بھی اسی لیے سینٹیمنٹل ہوئی تھی کہ لوگ ایک عام اور سمپل فیملی کو کس طرح گروہ بنا رہے ہیں یا گینگ بنا رہے ہیں. اور جب بھی میری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے دعا سے، تو آپ ہمیشہ ساتھ ہوتے رہے ہو، آپ نے ہمیشہ ان کی باتیں سنی اور ہم نے ہمیشہ. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ جو گینگ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو مافیا ہوتا ہے، جو گینگ ہوتا ہے، وہ سرکاری اداروں میں ملازمت اختیار کیے ہوئے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب آپ کے ملک کی ایجنسیز جو ہے اپنی ساری کاروائی کر کے ان کو انوسینٹ بتا چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ گینگ ہوتا، اگر وہ کوئی مافیا ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں جن کا نام پوری دنیا میں چلتا ہے، تو یہ گینگ یا یہ مافیا ان کے قابو سے کیسے نکل پایا، کیسے نکل گیا؟ تھا ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تھا ہی کچھ نہیں، اس لیے ملا بھی کچھ نہیں. اچھا، میرے ایک دو کلیگز تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی، آپ ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہو، جو پچھلے 5 سال سے ڈیلی مجھے فون کرتے تھے اور سارے دن کی کاروائی مجھے بتاتے تھے، اور ان کو آکسیجن نہیں آتی تھی جب تک وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے. تو وہ بھی فیس بک پہ میرے خلاف پوسٹ لگاتے ہیں. یہ تمام لوگ جو آپ کے اگینسٹ ہیں یا جو آپ پہ بہتان لگا رہے ہیں یا جو آپ کے خلاف سراسر جھوٹ بک رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا اصل میں ان کو پرابلم یا ان کو کوئی بہت زیادہ ہمدردی دعا زہرا کے پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. وہ بات یہ سمجھتے ہیں کہ زنیرہ ماہم جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کیسے راتوں رات جو ہے وہ فیمس ہوگی. ٹھیک ہے. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ کیسے زنیرہ ماہم جو ہے وہ
اسٹریٹ فارورڈ اور ایک اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے اور اپنا نام بناتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی کارروائیاں کر رہے ہیں, جو بھی بہتان باندھ رہے ہیں, جو بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ صرف آؤٹ آف جیلسی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک سمپل سی بات ہے کہ جب آپ سمجھنا شروع کر دو کہ آپ کے مخالف بڑھتے جا رہے ہیں, تو آپ کو کنفرم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا کر رہا ہے. سمپل سی بات ہے. چلو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں سب کو دل سے معاف کر دوں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو شاید میں معاف نہ کر سکوں، اور اگر ایف آئی اے میں نے ان کو بلایا تو میں ان کے منہ پہ تھپڑ ضرور ماروں گی. مجھے ایسا لگتا ہے. نہیں, یہ تو خیر آپ کا اپنا وہ ہے کہ آپ معاف کرتی ہو یا نہیں کرتی, لیکن میرے خیال میں اگر آپ ان کو معاف کر بھی دیتی ہو, ٹھیک ہے, تو بہت سی چیزوں پہ میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کرے. جیسے کہ کسی کے اندر کوئی برائی یا اچھائی کا نہ ہونا اور اس کو آپ اس کے اوپر بہتان لگا دو, ٹھیک ہے, کسی کا نام استعمال کر کے آپ جھوٹ بول دو, تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ بندہ معاف کر دے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے. ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. ٹھیک ہے. ہم انسانوں کو دھوکہ خاص دے طور دیتے پہ ہیں. جیسے جعفری صاحب کی بھی میں اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ آج ہم جب لائیو تھے تو جعفری صاحب نے کہا کہ جو جھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کے خلاف ہم کوئی کاروائی نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے بہتان باندھا یا گندگی مچائی ہے ان کے خلاف کرتے ہیں. بٹ میں اس بات سے اس لیے اگری نہیں کرتی کیونکہ جھوٹ بولنے والوں نے پیسے تو کمائے ہیں، لیکن انہوں نے ایک لڑکا اور لڑکی کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے کہ آج عام آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ جناب یہ تو گینگ ہے. تو ان نہیں, کا ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب میرا سارا دن ایک سینسیبل کمیونٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. جو سینسیبل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ کوئی کسی قسم کا گینگ نہیں ہے. صحیح ہے. یہ کوئی کسی قسم کا کوئی مافیا نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ایک سمپل فیملی اور سمپل لو میرج ہے. ہاں, ان کا جو ایک لو میرج کرنے کا طریقہ کار ہے اس سے اوبویسلی ایون میں بھی ایگری نہیں کرتا, اور بہت سے سینسیبل لوگ بھی ایون ایگری نہیں کریں گے. بھاگ کے شادی نہیں کرنی چاہیے. بالکل, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھاگ کے شادی نہیں کرنی چاہیے. اس نے میں شروع پہلے جو دن سے سینسیبل لوگ ہیں ان کو آئیڈیا ہے, بالکل آئیڈیا ہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی گینگ نہیں ہے, کوئی مافیا نہیں ہے. یہ سمپل ایک سمپل لو میرج ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ جو ایک محدود اور ایک لمیٹڈ پرسنٹیج ہے, مے بی 1 اور 2%, 3% لوگ ہیں, ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو کانفیڈینس نہیں ہے اپنی اولاد کے اوپر اور اپنے اوپر. ہاں, ٹھیک ہے. کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی سپورٹ میں یس کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے بچوں کے لیے ایک راہ کھول دیں گے. ٹھیک ہے, کہ وہ بھی لو میرجز میں اور بھاگ کی شادیاں کرنے میں ان کو رستہ مل جائے گا. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. یہ 2000 کے کیس سے پہلے بھی بہت زیادہ کیسز آئے ہوں گے, 2000 کے کیس کے اور ڈیلی بیسس پہ لاکھوں کی تعداد میں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مہدی کاظمی جو ہے وہ ایک مثال قائم کر رہا ہے اور وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو آپ نے کئی بار دیکھا نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو پھانسیاں ہو چکی ہیں. تو کیا اتنے لوگوں کو پھانسیاں ہو جانے کے بعد قتل کرنے والا جو ہے وہ قتل نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے. کیا اتنے چوروں کو سزائیں جو دی جاتی ہیں ان کو دیکھ کر جو باقی لوگوں میں چوری کرنا چھوڑ چکے ہیں؟ نہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو کرائمز کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو کرنا ہی ہے ہر حال میں. لیکن یہ ہے کہ اپنے اب دیکھو, جعفری صاحب نے کل کہا, پتہ نہیں کس نے ہمارے لائیو سیشن میں کہا کہ کئی لوگ, ہاں جعفری صاحب نے کہا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر میں 2000 کیس کو اس لیے نہیں ڈسکس کرتے کہ ان کے گھر میں بیٹیاں ہیں, جبکہ ہمارے گھر میں دن رات ڈسکس ہو رہا ہے اور ہم سب کی ارینج میرجز ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیرنٹس ڈسکس کرنا چھوڑ دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم پہ ٹرسٹ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارا ٹرسٹ نہیں توڑیں گے. اب جیسے میں مثال کے طور پہ, میرا آپ کے ساتھ نکاح بھی تھا, نکاح ہوا تھا, میری رخصت ہی نہیں ہوئی بھی تھی, لیکن میں تھائی لینڈ گئی تھی اپنے شوٹ کے لیے. تو آپ نے تو کوئی مجھ پہ ڈاؤٹ نہیں کیا, حالانکہ تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کھلے عام ساری برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, بات یہ سمپل سی کہ جو ہوتا ہے نا ڈسکشن, جس کو ڈیبیٹ کہتے ہیں, آپ کسی اچھائی پہ یا کسی برائی پہ دونوں پہ ہی ڈیبیٹ کرتے ہو, اور دونوں پہ ہی ڈیبیٹ کرنی چاہیے, کیونکہ دونوں پہ ہی ڈیبیٹ کرو گے تو آپ کے ذہن کھلیں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ جی یہ چیزیں, یہ برائیاں ڈسکس کرنے سے پھیلتی ہیں, تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. معاشرے کے اندر اگر جہاں پہ برائی ہے تو وہاں پہ اچھائی بھی ہے.
ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک معاملے میں آپ کو لگتا ہے کہ جی ایسا ہوا ہے, غلط ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو دنیا کی ساری لڑکیاں بھاگ کے شادی کرنا شروع ہو جائیں, یا دنیا کی ساری لڑکیاں جو ہیں وہ ارینج میرجز کرنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ معاملات 2000 کیس سے پہلے بھی چل رہے تھے, ابھی 2000 کیس کے بعد بھی چلتے رہیں گے. جنہوں نے ارینج میرجز کرنی ہے انہوں نے ارینج میرجز کرنی ہے, جنہوں نے اپنے پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لے کے میرجز کرنی ہے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو کانفیڈنس میں لے کے میرجز کرنی ہے, اور جنہوں نے بھاگ کی شادی کرنی ہے وہ 2000 کے کیس کے بعد بھی ایسے ہی بھاگ کی شادی کرتے رہیں گے. اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ جی 2000 کو اگر ہم فیور دیں گے کہ اس نے بھاگ کی شادی کی ہے, یا اس کے عمل کو فیور دیں گے, تو ہمارے اپنے بچوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا, اس سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا. چلو تھینک یو سو مچ. آپ آخر میں لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ لوگوں کو میں اس کا بھی ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا, ٹھیک ہے, کہ یہ جو سچ ہوتا ہے نا, سچ ہوتا ہے, یہ اچھائی ہوتی ہے, یہ اچھا کام ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں جب آپ کو نظر آ جائے کہ یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, تو آپ کو فوراً سے پہلے بغیر سوچے سچ کو پکڑ لینا چاہیے اور جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں ابھی تک یہ معاملے کو, شاید جو آپ نے انٹرویو لیا تھا میں آپ کے ساتھ ہی تھا, بلکہ ابھی تک جتنے انٹرویوز لیے ہیں آپ نے دعا اور ظہیر کے, میں آپ کے ساتھ ہی تھا, تو میں نے ان کو کہیں پہ بھی نہیں پایا کہ وہ کوئی گینگ ہے, یا میں نے کہیں پہ بھی نہیں پایا کہ وہ کوئی مافیا ہے, یا خدا نہ خواستہ وہ لڑکی کو بیچنے لگے تھے. اور سمپل سی بات ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد کیونکہ یہ بہت سے لوگ جو باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں, جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں نا, وہ اس لیے پھیلا رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک آج تک کی ڈیٹ میں دعا اور ظہیر سے ڈائریکٹلی کبھی ملے ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی دعا اور ظہیر کے ان لاز میں یا فیملی ممبرز سے کبھی ملے ہی نہیں ہے, ظہیر کی فیملی سے کبھی ملے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کسی سے ملے نہیں نہ ہوتے اور آپ رومرز پہ چل رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر آپ سم ٹائمز تو صرف رومرز کو بیس بناتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہو, اور ساتھ ساتھ پھر آپ اپنے گمان کے اکارڈنگلی بھی سٹوریز گھڑ رہے ہو. ہاں ایگزیکٹ, کیونکہ لوگ ملے ہوئے نہیں ہیں تو وہ گمان میں زیادہ وہ ہو گئے ہیں کہ ان کا گمان اس طرح کا ہو گیا. سمپل سی بات ہے کہ مطلب صاف, مطلب جب آپ ان سے ملاقات کرو گے, جب آپ ان سے دیکھو گے, تو میرے خیال میں آپ کو کہیں دور دور تک بھی گینگ نظر نہیں آئے گا. تو جب آپ کو گینگ نہیں نظر آئے گا اور دوسری پارٹی کانٹینیوسلی ایک ہی بات کرتی جا رہی ہے کہ گینگ گینگ گینگ, ٹھیک ہے, اور لڑکی کو اغوا کیا ہے, لڑکی مائنر ہے, تو میرا آپ یہی کہو گے کہ سچ کا ساتھ دینا ہے, اور سچ جو ہے وہ. میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ اب بڑے خوش ہیں کہ 2000 کراچی چلی گئی ہے, تو اب جب وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگی اور وہاں پہ بھی وہ یہی کہے گی کہ مجھے اپنے شوہر ظہیر کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ اس دن جب دارالامان گئے تھے اس دن بھی آپ میرے ساتھ تھے, تو جب وہ کہے گی کہ جناب میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا ہے, تو اس دن کون سا گینگ ہوگا؟ اس دن تو نہ ظہیر ہوگا, نہ شبیر ہوگا, نہ ہم ہوں گے, نہ کوئی اور ہوگا. تو تب تک, بلکہ فرسٹ کو اگر وہ اسے پیش کرتے ہیں, اصولاً تو کل پیش کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ کل پیش نہیں کرتے, فرسٹ کو کرتے ہیں, تو تب تک تو دن بھی کافی گزر گئے ہوں گے. تب تو لوگ یہ بھی نہیں جھوٹ بہتان باندھ سکتے کہ اس کا نشہ جو ہے اس کو دیکھ کے بیان دلوایا جا رہا ہے, کیونکہ نشہ تو 24 گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ کس طرح, کس منہ سے لوگ, یہ جو یوٹیوبرز ہیں, جھوٹے یوٹیوبرز ہیں, یہ کس منہ سے رپورٹ کریں گے کہ دعا زہرا نے مجسٹریٹ کے سامنے 164 کے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں, جو کہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ مطلب مور دین 97-96% جو عوام ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اس کیس میں انٹرسٹ ہی نہیں لے گئی, ٹھیک ہے. وہ جو 4% عوام اس کیس میں انٹرسٹ لیے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس پہ سے بھی کم از کم اب تک تو آپ کے جو ہے وہ ذریعے ہاں, آپ کے ذریعے جو ہے وہ آپ لوگ لائیو آتے ہو, اس کے ذریعے جو ہے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں, بہت سی ایمبیگوٹیز اور بہت سی مس ایمبیگوٹیز کو آپ نے بس ساتھ کیا کہا تھا, کلیئر ہو گئی ہے. ہاں, اور جو 1-2% ہے وہ آپ کسی بھی معاملے میں لے لو, وہ ڈھیٹ ہڈی ہوتے ہیں. وہ آپ کسی بھی معاملے میں لے لو, وہ چیزیں باز ہوتے ہیں, وہ ڈھیٹ ہڈی ہوتے ہیں, انہوں نے ایسے ہی رہنا ہوتا ہے اور ایسے ہی کرنا ہوتا ہے.
اور یہ اب گیم صرف اور صرف جو چل رہی ہے نا، یہ صرف ویوز کی چل رہی ہے، یہ سبسکرائبرز گین کرنے کی چل رہی ہے، جھوٹ اور سچ جو ہے نہیں، نا لیکن بول کر. پھر میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جب دعا زہرا ون کر جائے گی تو اس کے بعد یہ کس منہ سے سامنے آئیں گے لوگ ان پہ. پھر ابھی تو چلو وقتی طور پہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں کس منہ سے یہ لوگوں کو فیس کریں گے اور لوگ پھر ان کو انسبسکرائب کریں گے. نہیں، ان کا منہ ہی نہیں ہے، ان کا منہ ہی نہیں ہے. دیکھو اس شخص کا منہ ہی نہیں ہوتا ہے جس کو دل میں پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق قتل کیا، ٹھیک ہے، کیا وہ شہید. دلوں کے اندر ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم غلطی پہ ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے، لیکن وقتی دنیا داری کے مفاد کی خاطر، ٹھیک ہے، انہوں نے دو جہانوں کی جو شخصیت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ناحق شہید کیا. بالکل کیا. صحیح ہے. تو وہ لوگ بھی تو تھے نا، وہ لوگ باہر سے تو نہیں آئے تھے، وہ لوگ مسلمان ہی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھو کہ جو حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تعداد میں بہت کم ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تعداد میں کتنے لوگ تھے، اور جو ان کے مخالفین تھے ان کے ساتھ زیادہ تھے، ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے. بالکل. حق کے ساتھ ہمیشہ کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب جب وہ آئے گا تو ساری دنیا اس طرف ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ساتھ صرف چنیدہ چند لوگ ہوں گے، صرف چند لوگ. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ آپ دیکھ لو کہ ہسٹری اٹھا کے اچھا، میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ یہ جو حدیث ہے کہ قیامت کے قریب دجال کے ساتھ ساری دنیا ہوگی، تو میں بڑا سوچا کرتی تھی کہ دنیا کو نظر نہیں آئے گا، دنیا کیسے دجال کے ساتھ ہوگی، دنیا اتنی پشتیں پیدا ہو چکی ہیں لوگوں کو کیوں. لیکن یہ کیس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کہ کیسے لوگ حق کو چھوڑ کے غلط سائڈ پہ جاتے ہیں اور کس طرح غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور غلط کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح کو غلط سمجھتے ہیں. نہیں، یہ زیادہ تر لوگ تو جو ہے نا مس انفارمڈ تھے اس کیس کو لے کر، جو کہ کافی حد تک کوئی 97-96% جو ہے نا وہ کلیئر ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو چند پرسنٹیجز رہ گئی ہیں، 4 to 5% رہ گئی ہے، یہ تو جسٹ آؤٹ آف کریوسٹی اور آؤٹ آف ڈھیٹ پن اور آؤٹ آف جیلسی. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ان کو ویوز آ رہے ہیں، آپ کا نام آپ کے اوپر جھوٹ بول کے، آپ کو بہتان لگا کے آپ کے اوپر، تو آپ یہ سمجھ لو کہ چلو ٹھیک ہے، آپ ایک ذریعہ ہو، ایک وسیلہ ہو ان کے پیسے کمانے کا، چاہے وہ آپ پہ جھوٹ بول کے بہتان لگا کے ہی پیسے کما رہے ہیں، یہ ان کا عمل ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلط طریقہ اختیار کر کے ہی پیسے کمانے ہیں تو کمانے دو، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ان کا جواب تو دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تو سچ پہ قائم ہو. ٹھیک ہے، اور یہ سچ جو ہوتا ہے نا اس کی رفتار بہت سلو ہوتی ہے. صحیح ہے، جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے اس میں بڑی جو ہے نا طاقت ہوتی ہے کھینچنے کی اپنی طرف. ٹھیک ہے، گناہ جو ہوتا ہے اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے اپنی طرف کھینچنے کی. ٹھیک ہے، لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. بالکل. ٹھیک ہے، تو جو سچ ہوتا ہے، جو سیدھا راستہ ہوتا ہے، اس میں مشکلات بہت ہوتی ہیں. بالکل، اس میں کسی قسم کی کوئی اب یہ مشکلات ہی تھی نا کہ ایک لڑکی کی اتنی کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے تاکہ وہ ڈر کے بھاگ جائے اور سچائی کو بیان کرنا بند کر دے، لیکن میں نہیں ڈری. سچائی جو ہوتی ہے نا، جو حق ہوتا ہے، جو سچائی ہوتی ہے، جو نیکی ہوتی ہے، جو اچھائی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی کشش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن اینڈ میں جیت اسی کی ہوتی ہے. بالکل. جو گناہ ہوتا ہے، جو بدی ہوتی ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے، جو بہتان ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے، بہت کریوسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بظاہر لگ بھی رہا ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ سچ کو مات دے دے گی، لیکن اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی جو علم ہے وہ حق کا ہی بلند رہے گا، سچ کا ہی بلند رہے گا. بس. تھینک یو. سو جائیں آپ.